अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी अक्काब स्कूल मीरपुर से हाज़िर है। नाज़रीन, ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे ब्लाइंड लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, और ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। और फिर उसके बाद उन बच्चों ने डिग्रियाँ हासिल की। ऐसे बच्चों की तादाद सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में है। ये स्कूल कैसे बना, इस स्कूल की इब्तदा कैसे हुई, और फिर उसके बाद ये जो इल्म का नूर है बेनूर आँखों के ज़रिए कैसे फैला, यही दास्तान आपको बताना चाहता हूँ। कुछ अरसा पहले हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया, तो यहाँ के जो रूए रवां थे, जो इस स्कूल के, जो इस इल्म के घर के बानी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी पूरी दास्तान हमें बताई। लेकिन जब हमने उनसे ये सवाल किया कि आला सतह पे आपकी खिदमत का इतराफ़ हुआ, आपको बड़ा प्राइड मिला, तो उनका जवाब नफ़ी में था। और आज हम ये प्रोग्राम इंतहाई खुशी के साथ कर रहे हैं, आपको अवेयर करने के लिए कर रहे हैं कि वो तमाम मेहनतें रंग लाएं और हुकूमती सतह पे उस बानी शख्सियत जो इस स्कूल के बानी सदर थे और अब भी हैं, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ऐलान हो चुका। 23 मार्च 2021 को उन्हें ये अवार्ड मिलेगा। ये शख्सियत कौन है, इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और इसी हवाले से आज की हमारी मेहमान शख्सियत, बड़ी महान शख्सियत, बड़ी स्ट्रगल वाली शख्सियत, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास अयूब साहब, जो इस इदारे के सरबराह हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं प्रोफेसर इलियास अयूब साहब, मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं। क्या आप पैदाइशी तौर पे ब्लाइंड थे? इस स्कूल का कैसे ख्याल आया, इस पे तो बाद में बात होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में कुछ बताएं। मैं पैदाइशी तौर पर ही बसारत से महरूम था, और जब मैं पैदा हुआ तो ज़ाहिर है जब एक घर में बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन बड़ी मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि ये बेबसर है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिली के लोग जो थे ये पढ़े लिखे थे। मेरे वालिद जो हैं मोहम्मद अयूब साबिर एडवोकेट, वो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के वकील हैं। इसके अलावा मेरे एक चचा हैं मोहम्मद याकूब निज़ामी, जो कि 11 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। और इसी तरह मेरे ख़ानदान के दीगर लोग भी तालीम याफ्ता थे। मेरे दादा जो है वो बहुत बड़े आलिम दीन थे, तो चुनाचे उन्होंने मेरी तालीम और तरबियत का सिलसिला पहले घर से ही शुरू किया। फिर मुझे जो है वो स्कूल भेजना शुरू किया उन्होंने। लेकिन स्कूल जो है, क्योंकि मैं आम बच्चों के स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे मेरा चलना जो है वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे ज़ाहिर नज़र नहीं आता था और ज़ुबानी चीज़ें मैं कितनी याद कर सकता था। तो प्राइमरी करने के बाद मैं जब छठी में था तो मुझे लाहौर जो है वो दाखिल हुआ 1983 में। स्पेशल बच्चों का इदारा था, तो वहाँ पे मैं दाखिल हुआ और वहाँ पे मैंने तालीम का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू किया ब्रेल सिस्टम की मदद से। ब्रेल जो है वो नुक्तों के ऊपर मुश्तमिल एक ज़ुबान को कहते हैं, जो एक फ़्रांसीसी लुई ब्रेल था जिसने ये ज़ुबान ईजाद की थी, और ये उंगलियों से टच करके ज़ुबान जो है वो पढ़ी जाती है। तो उससे मैंने तालीम हासिल करना शुरू की और वहाँ से मेडल किया। फिर जो है वो वापस मैं मीरपुर आ गया। मीरपुर मैंने आम बच्चों के साथ ही मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ते हुए जो है वो मैट्रिक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस कॉलेज में दाखिला लिया जहाँ पे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीरपुर। तो मीरपुर से ही मैंने ग्रेजुएशन की, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं फिर उसके बाद आला तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे दाखिला मिला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, फिर मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया, फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया। और जब मैं लाहौर में था तो
ان دنوں میں ہی ہم نے یہ سوچا, میرے ایک دو ساتھی اور بھی تھے, کہ یہ جو سلسلہ ہے کیوں نہ ہم اپنے میرپور میں اپنے علاقے میں شروع کریں. آپ کے اور بہن بھائی کیا وہ بھی نارمل تھے یا ان میں بھی یہ مسئلہ تھا؟ جی, میں 1970 میں پیدا ہوا تھا میرپور میں ہی. میرے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں. اچھا, آپ نے پروفیسر صاحب دو قسمیں بتائی, ایک تو بلائنڈ ہیں, دوسری یہ ہے کہ ڈیف, یعنی وہ بلائنڈ بھی ہیں اور بول بھی نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے, یا ڈیف بلائنڈ ہیں. یعنی دو بچے میرے, ایک بھتیجا ہے اور ایک میری بھتیجی ہے, جو بول بھی نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے. اور پاکستان کے اندر ابھی ڈیف بلائنڈ کی تعلیم جو ہے وہ اس کا آغاز ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. تو یہ بچی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کی بھانجی دیکھی, ہاجرہ, یہ بچی صرف دیکھ نہیں سکتی. جی, یہ بچی صرف دیکھ نہیں سکتی. ناظرین, ہم کوشش کریں گے کہ ہاجرہ سے بھی تھوڑی سی ہماری جو بات ہو وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں. اس اسکول کی طرف کیسے آئے؟ میں نے پہلے کوشش کی کہ میں اپنا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر سکوں. تو چنانچہ میں نے باقاعدہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور میں لیکچرر ان انگلش جو ہے وہ میری اپوائنٹمنٹ ہوگی. جب میں لیکچرر بنا تو پھر میں نے سوچا کہ اب کیونکہ میرا فیوچر سیکیور ہے تو مجھے اپنے جیسے جو دوسرے بے بسر لوگ ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. تو چنانچہ ہم نے لیٹ 90s میں جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا ہم نے نام رکھا آزاد کشمیر ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ, AKAB, اکاب. تو اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو نابینا ہیں ان کو اکٹھا کیا اور معاشرے کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بصارت سے محروم ہیں, لیکن اللہ نے ان کو اور بھی بہت ساری صلاحیتیں دے رکھی ہیں, اور اگر معاشرہ جو ہے وہ تعاون کرے, حکومت تعاون کرے, تو یہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے کارآمد شہری بن سکتے ہیں. تو چنانچہ پھر لوگ آتے رہے اور کارواں بنتا گیا, اور پھر 1 مارچ 2000 سے ہم نے اس اسکول کا آغاز کیا. اور اسکول کا جب آغاز ہوا تو بڑا قسم پرسی کی حالت میں ہوا. ہمارے پاس صرف ایک کرسی تھی, ایک میز تھا, ایک ہم نے ٹیچر اس وقت اپوائنٹ کی 500 روپے سیلری پہ, اور ایک ہی ہمارے پاس بچہ تھا, اور ایک ہم نے کمرہ لیا کرائے کا. تو اس بچے کے بارے میں کچھ بتائیں گے, وہ جو آپ نے پہلا ملازم رکھا اس کا کیا نام تھا, کیونکہ یہ ابتدا ہے اسکول کی. جو ہماری پہلی ٹیچر تھیں ان کا نام تھا نازیہ گیلانی, اور جو ہمارا پہلا بچہ تھا اس کا نام تھا شاہد سہیل ظفر. شاہد سہیل ظفر جو ہیں وہ اب الحمدللہ ماسٹرز کر رہے ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں, اور جاب کر رہے ہیں ایک اسپیشل بچوں کے ادارے میں راولا کوٹ میں. 2004 میں یہ جگہ کتنی جگہ تھی اور کس نے الاٹ کی؟ جی, 2004 میں جگہ جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم تھے سردار سکندر حیات خان, ان کی ہدایت پہ جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے ہمیں دی تھی, اور یہ جگہ جو ہے 11 کنال تھی اس وقت. پھر 2007-08 میں یہ جگہ جو ہے مزید 20 کنال ہمیں اس وقت کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب نے دی تھی. جب وہ آئے تھے 2008 میں یہاں پہ بلڈنگ کا کارنر سٹون رکھنے کے لیے جب یہاں پہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے ہمیں 20 کنال مزید جگہ جو ہے وہ دی تھی. تو پھر الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں جو ہے وہ اس جگہ کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ لوگ کمشنر صاحبان اور ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہے وہ اس جگہ میں اضافہ کرتے رہے. اب آپ کے پاس کل کتنی جگہ ہے؟ اب بھائی ہمارے پاس تقریباً کوئی 50 کنال جگہ ہے. کئی مرتبہ پروگرام جب بلائنڈ لوگوں کے چلتے ہیں تو بریل سسٹم کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن ہر پروگرام کو دیکھنے والے نئے لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ اس سسٹم کے بارے میں بتائیں کہ بریل سسٹم ہے کیا, کس طرح ایجوکیشن اس سے کرتے ہیں, اور آج کی جدید دنیا میں اگر ہم 50 سال پیچھے چلے جائیں تو کچھ اور سسٹم تھا, اب اس میں ترقی آ گئی, تو آپ کے پاس جدید تمام ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے جدید جو ٹیکنالوجی ہے بریل سسٹم کی وہ ہمارے اس ادارے میں موجود ہے. بریل جو ہے وہ لوئی بریل ایک فرانسیسی شخص تھا جس نے یہ زبان 1840 کے جو ہے وہ پاس یہ زبان ایجاد کی تھی.
یہ 6 نقطے ہوتے ہیں اور ان 6 نقطوں کی مدد سے دنیا کی تمام زبانیں بن جاتی ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، وہ جو فرانسیسی جس نے یہ ایجاد کی زبان، وہ خود بھی بلائنڈ تھا؟ وہ پہلے ٹھیک تھا لیکن بعد میں وہ بلائنڈ ہو گیا تھا، اور وہ زین ساز تھا، گھوڑے کی زینیں بناتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ وہ زین بنا رہا تھا، اس نے جو ہے وہ کیل اوپر سے لگایا اور اس نے محسوس کیا کہ نیچے سے جگہ ابھر رہی ہے چمڑے سے، تو اس کے ذہن میں خیال آیا، تو اس سے پھر جو ہے وہ اس نے پورا ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا۔ پاکستان میں اس طرح کا جس طرح آپ کا ادارہ ہے، اور کتنے ادارے ہیں اور کس صوبے میں؟ دیکھیں، پاکستان کے 2 قسم کے ادارے ہیں، ایک تو حکومتی سرپرستی پہ چل رہے ہیں ادارے، اور حکومتی سرپرستی میں جو ادارے چل رہے ہیں یہ پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر موجود ہے، بڑے شہروں کے اندر 4 5 ادارے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں 250 سے 300 تک ادارہ موجود ہے جو حکومتی سرپرستی پہ چل رہا ہے، اور جو این جی اوز چلا رہی ہیں وہ بھی تقریباً 300 کے قریب ادارہ ہے، یعنی پاکستان کے اندر اسپیشل بچوں کے اوپر کام کرنے والے تقریباً 600 ادارہ جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے، اور اس میں مختلف انسینٹیو بھی ہیں، یعنی پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ نے، بلکہ اب جو اسپیشل ایجوکیشن میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی سیلریز ٹرپل کر دی ہیں، یعنی اگر ایک بندہ 50,000 تنخواہ لے رہا ہے عام سکول میں اور وہ اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے میں کام کرے گا تو اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نہ صرف پاکستان کے اندر مختلف 4 صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر تو ہے ہی ہے، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، دنیا کے بڑے ممالک میں جاتے ہیں۔ کچھ بتائیں گے کہ کہاں کہاں آپ نے اس میسج کو پہنچایا اور اس حوالے سے اپنے تجربات دنیا سے شیئر کیے؟ دیکھیں، پاکستان کے علاوہ تو میں ہر سال یو کے جاتا ہوں، یعنی وہاں پہ مجھے تقریباً 12 دفعہ جا چکا ہوں، امریکہ کے اندر 2 دفعہ جا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ یو اے ای، سعودی عرب، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، چائنا، تو ان ممالک میں جو ہے وہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، کانفرنسز کا اتفاق ہوا ہے، ایسے اداروں وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ شیئر کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان ممالک کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا میسج پہنچا چکے ہیں۔ ایک اور چیز مجھے الیاس صاحب، کہ یہ جو اس طرح کی آپ سٹرگل میں ہوتے ہیں، لوگ آپ سے ملتے ہیں، یہ زیادہ تر لوگ جو آپ کے ساتھ ٹیم کا حصہ بنے سٹرگل میں، وہ آپ کے ساتھی تھے یا پھر کوئی دوسرے ممالک سے یا کسی اور جگہوں سے بھی لوگ آ کے اس سٹرگل میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے اور نئے نئے آئیڈیا آپ کے سامنے رکھے؟ دیکھیں، جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا 1995-96 کے اندر، تو اس وقت تو میری فیملی کے لوگ تھے زیادہ، 1 2 اور بھی ساتھی تھے لیکن زیادہ میری فیملی کے تھے، میرے بھائی تھے، میرے کزنز تھے، ان نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ ہاشوانی صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بجٹ درکار ہوتا ہے، اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے عملاً لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، گو اپنی ذات کے لیے نہیں پھیلا رہے تھے، لیکن ہم نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا ان بچوں کی خاطر، اور اس کام میں سب سے زیادہ میری فیملی کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ باقی لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہماری مورل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ہم نہیں آپ کے ساتھ جا سکتے، تو سب سے مشکل کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو پھر تو الحمدللہ جب یہ ادارہ اسٹیبلش ہو گیا تو پھر اور بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، پھر جو ہے ادارے بعض شامل ہو گئے، پھر میڈیا آگے آیا، اس نے بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی۔ ایک اور پروفیسر صاحب، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی گھر میں اسپیشل پرسن ہوتا ہے، اب بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو چھپایا جاتا ہے، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ یہ بچے ان گھروں میں ہوتے ہیں جنہیں کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے یا ان کے گناہوں کے بدلے یہ اس طرح کی ایک سوچ کیا ایسی ہے؟ لوگ اب بھی چھپاتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات پوچھی ہے، اور میں آپ کو ایک بہت معمولی سی ایک بڑی دلخراش سی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے میرپور کے مضافات میں ایک جگہ ہے چترپڑی، ایک ہی خاندان کے سگے 6 بہن بھائی معذور ہیں، اور ان کا جو بڑا نوجوان لڑکا تھا، اس کی عمر اس وقت 19 20 سال تھی، تو انہوں نے
اپنے سروائیول کے لیے گھر کے اندر ایک دکان رکھی، لیکن محلے کے لوگ ان سے اسی وجہ سے چیزیں نہیں لیتی تھے جی کہ ان کے اس خاندان کے اوپر کوئی اللہ کا عذاب ہے، اس لیے اتنے بچے جو ہیں وہ معذور ہیں۔ لیکن جو تکلیف دہ بات ہاشوانی صاحب وہ یہ ہے کہ اس بچے کی دکان سے وہی لوگ مال چوری کر لیتے تھے، خریدتے نہیں تھے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے ماضی کے اندر۔ یقیناً لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھپاتے ہیں، جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے۔ پروفیسر صاحب، اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جو ہماری سوسائٹی کے کامیاب اسپیشل لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا چاہیے، ان کو سامنے لانا چاہیے، اور جو ہمارے کچھ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں ان کو باعزت جو ہے وہ جابز دینی چاہیے، تاکہ ہم یہ سوسائٹی کو تاثر دے سکیں، والدین کو تاثر دے سکیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ بوجھ نہیں ہیں، معاشرے کے اوپر بھی بوجھ نہیں ہے اور والدین کے اوپر بھی بوجھ نہیں ہے، یہ الحمدللہ اپنا باعزت روزگار جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ ایک اور چیز بتائیے گا، بڑی اہم ہے کہ جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں، یقیناً لوگوں کے لیے آپ آئیڈیل ہوتے ہیں، لوگ آپ کی سٹرگل کو سلام کرتے ہیں، لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ آپ کی اس سٹرگل پہ مختلف لوگوں سے آپ ملے ہوں گے، شخصیات ملے ہوں، کوئی ایوارڈ ملے، کوئی آپ کو اس طرح کا کہ جو آپ کہیں کہ یہ مجھے فخر ہوا جب لوگوں نے یہ بات کہی؟ دیکھیں، ایوارڈز کی بات تو میں پہلے بعد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کیونکہ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور میں، اور آج کل بھی میں جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے رہا ہوں اس بریل کے لیپ ٹاپ کی مدد سے۔ میں جب انگلینڈ میں جاتا ہوں، امریکہ میں جاتا ہوں، تقریباً ہر شہر کے اندر میرا کوئی سائٹڈ اسٹوڈنٹ مجھے ملتا ہے، اور جب وہ مجھے ملتا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مجھے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہاشوانی صاحب میں تو اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہمیں فرسٹ ایئر میں، بی اے میں، ایم اے میں ہمیں انگلش پڑھائی تھی۔ تو میں اس وقت اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ میری جدوجہد کا جو ہے وہ پھل مجھے مل گیا ہے، یہ میری سٹرگل کا جو ہے وہ ایوارڈ ہے میرے لیے۔ تو جہاں تک ایوارڈز کی بات ہے تو مختلف تنظیموں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ آف اے جے کے نے 2000 میں پرائڈ آف پرفارمنس دیا تھا، اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا، مارچ 2021 میں مجھے فیڈرل گورنمنٹ حکومت پاکستان جو ہے وہ تمغہ امتیاز سے بھی جو ہے وہ سرفراز کر رہے ہیں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی جو ہے وہ شکر گزار ہوں۔ الیاس صاحب، ایک چیز میں جب سوچتا ہوں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیری دنیا میں دل ڈوبنے لگتا ہے۔ آپ لوگوں کی تو زندگی ہی اسی میں جا رہی ہے، لیکن آپ کتنے روشن خیال ہیں۔ اسی طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ملتے گئے، آپ نے ایک تاریخ رقم کی، اور آج اس کا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اعتراف ہو گیا کہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس مل رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ آپ کو ایک کریج دیتے ہیں، ایک حوصلہ دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی آپ جیسے لوگ آتے رہیں۔ یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور مجھے یاد ہے میں پچھلے دنوں بھی اپنا پچھلا ریکارڈ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس 2 روپے کی رسید بھی کٹی ہوئی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس 2 روپے کی برکت ہو جس کی وجہ سے آج یہ پروجیکٹ کروڑوں کا پروجیکٹ جو ہے وہ کروڑوں کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ یقیناً اس کار خیر میں حصہ لینے والے سینکڑوں نہیں بلکہ اب ہزاروں لوگ ہیں، تو میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور خواہش مند ہوں کہ ان کا یہ کار خیر میں حصہ لینا جو ہے یہ جاری و ساری رہے۔ پروفیسر صاحب، یہ وائٹ کین ہے، یہ آپ کی ہمارے ساتھ پڑی ہوئی ہے، اس پروگرام میں میرے کیمرے میں نظر آ رہی ہے۔ ہر سال وائٹ کین کا ایک دن منایا جاتا ہے، یہ کب آپ مناتے ہیں اور اس پہ میسیج کیا ہوتا ہے بیسیکلی وائٹ کین کا؟ دیکھیں، یہ وائٹ کین جو ہے اس کا دن جو ہے وہ یہ 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا، ان کو اپنے حقوق کی جانب جو ہے وہ مبذول کروانا، کیونکہ سفید جو ہے یہ امن کا نشان ہے۔ تو ہم جو اسپیشل لوگ ہیں یہ اس دن جو ہے وہ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اس معاشرے کا کارآمد شہری ہیں،
اور اگر حکومت، اگر باقی جو ادارے ہیں ان کے شانہ بہ شانہ چلیں تو یقیناً یہ لوگ معاشرے کا بہت کارآمد شہری بن سکتے ہیں۔ اسی سفید چھڑی کے حوالے سے میرا ایک کوشچن اور ذہن میں بنتا ہے کہ یہ 15 اکتوبر ہی کیوں، 15 اکتوبر کو کیوں منایا جاتا ہے؟ دراصل یہ ایک پرانی داستان ہے، کیونکہ جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ معذور ہو گئے، بے بسر ہو گئے، تو اس وقت سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں۔ یہ ہاسٹل کا کنسیپٹ بھی اسی وقت آیا، پھر یہ چھڑی کا کنسیپٹ بھی اس وقت آیا، اور پھر جو ہے یہ 15 اکتوبر 1965 سے یہ دن جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ امریکہ سے شروع ہوا اور اب جو ہے یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ جب آپ معاشرے میں اس سفید چھڑی کو دیکھتے ہیں تو خود بخود آپ کے دل میں لگن پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک اچھا لگتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ آپ ان کے لیے روڈ کراس کراتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے یہ سفید کین جو ہے ان کی زندگی کی علامت ہے؟ ناظرین، میرے ساتھ ہے وہی بچی جس کا ذکر پروفیسر الیاس ایوب صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ان کی بھانجی ہاجرہ، اس پیاری سی بچی کا نام ہے ہاجرہ۔ آپ کا نام ہاجرہ ہے، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ نرسری۔ اچھا، نرسری میں پڑھتی ہیں، تو آپ ہمیں کچھ سنائیں گی؟ نہیں۔ کیا سنائیں گی؟ نہیں۔ پوئم سنائیں۔ پیار برا ہے ہر ایک اشارہ، پیارا پیارا ہر نظارہ، جس نے زمین پر پیار اتارا وہ خود ہوگا کتنا پیارا، پیار تھا اس کے نہیں شمار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ ناظرین، یہ خوبصورت آواز، یہ خوبصورت بچی جب اپنے ردھم میں، جب اپنے جوش جذبے کے ساتھ کہتی ہے کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار، یقیناً وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آئیے ناظرین پروفیسر صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ پروفیسر الیاس ایوب ایک ایسی ہی لافانی شخصیت ہے جو جتنی مدت رہیں ایسے کردار تاریخ میں ہمیشہ امر رہتے ہیں، اور ہم انہی کرداروں کی بات زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہر دور میں ہمیں ایسے ہی کردار کی ضرورت ہے جو لوگوں کے لیے ایک ماڈل بنے، جو اچھائی اور بہتری کا ایک ایسا نمونہ بنے جس کی لوگ مثال دیں۔ ہمیں صرف ایک عبدالستار ایدھی کی ضرورت نہیں، ہمیں سینکڑوں اور ہزاروں ایدھی چاہیے۔ ہمیں بہت زیادہ پروفیسر الیاس ایوب چاہیے جو جہالت کے خلاف جہاد کریں، جو اندھیروں کے خلاف جہاد کریں، اور وہ روشن پاکستان بنائیں، وہ خوبصورت پاکستان بناؤ جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش تھی، جو حضرت علامہ اقبال کی خواہش تھی، جس کی خواہش ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان رکھتے ہیں، جس کے لیے حکومتیں اور ادارے کوشاں ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب معاشرے کے تمام کردار مل کر سفید چھڑی کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے پرچم میں سفید رنگ کی حفاظت کرتے ہیں۔ میری آواز آپ کی آواز ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے۔ آئیے ناظرین آج اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں کہ صرف 15 اکتوبر نہیں، پورا سال اس سفید چھڑی کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو عقاب سکول میرپور آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔